Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to RNN podcast. जनाब, इंडिया पाकिस्तानी चैनल्स बैन करने के बावजूद हमें बहुत शौक से सुनता है, इतने शौक से कि स्पेशल पॉडकास्ट वहाँ पर कंडक्ट होते हैं जवाब देने के लिए. हाल ही में RNN के एक स्पेशल पॉडकास्ट जो कि नईम हनीफ साहब और मिस्टर मुबशिर लकमान ने किया, पाकिस्तान इंडिया की टेंशन के ऊपर उसकी जवाबी कार्रवाई की है. एक पॉडकास्ट में मेजर गौरव आर्या ने स्पेशल पॉडकास्ट किया है, बहुत सी बातें की हैं, लेकिन उनका पॉडकास्ट सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें जंग की फ़िक्र कम, इंडियन एक्ट्रेसेस की फ़िक्र ज़्यादा है. आखिर माशरा का ये जानेंगे, लेकिन इसके साथ साथ मशहूर शायर जावेद अख्तर साहब की भी बात करते हैं कि असल हकीकत क्या है. मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बहुत से गिले शिकवे किए हैं पाकिस्तान से. इसके साथ हम बात करेंगे मशहूर पाकिस्तानी टिकटॉकर जन्नत मिर्ज़ा की भी. सुना है कि उन्होंने यूके की वीज़ा पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की है, जिस पर वो पकड़ी गई हैं. चलिए आगे जानते हैं. हमारे साथ मौजूद है मिस्टर नईम हनीफ, सीनियर जर्नलिस्ट. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम बुशरा. कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह. सबसे पहले हम बात करते हैं RNN का जो रिसेंटली पॉडकास्ट आपने कंडक्ट किया सीनियर एनालिस्ट मिस्टर मुबशिर लकमान के साथ. उसमें क्या बातें हुई? ऐसी क्या बात कर दी आपने? इंडिया एक तो चुपके से हमें सुनता भी है बैन करने के बावजूद, लेकिन दूसरी जानब रातों रात पॉडकास्ट कर डाला मेजर गौरव आर्या ने. लगता है उन्हें आपकी बहुत यासत आती है, वो आपसे मिलना चाहते हैं. मैंने वो पहले भी ये बात की थी जब RNN को इन्होंने बैन किया था इंडिया में जी. मैंने वो बकरा किस्तों पर का एक मिसाल दी थी आपको कि मैंने कहा ये RNN बैन करेंगे तो RNN बहुत ज़्यादा देखा जाएगा इंडिया में. तो वही हुआ. उसकी मिसाल यही है कि हमने इतने प्रोग्राम किए जिसमें हमने खूनी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को आईना दिखाया. हमने जो है भारतीय फ़ौज, उनकी जो नेग्लिजेंस थी और उनकी जो एजेंसीज़ का एक नाकामी थी और उनका आंखें बंद कर लेना, और पहलगाम वाक़या में क्या क्या मशकूक फैक्टर थे, हम वो सब मंजर-ए-आम पे लाते रहे, लेकिन किसी चीज़ का जवाब देना मुनासिब नहीं समझ रहे थे मेरे दोस्त मेजर गौरव आर्या. तो मैं तो चाहता हूँ कि उन्होंने पॉडकास्ट के ज़रिए जवाब दिया है हमारे पॉडकास्ट का. मैं चाहता हूँ कि मैं ख़त लिखूँ उनको. सर चाय पे बुला ले. मुझे लगता है अगला पॉडकास्ट मेजर गौरव आर्या का चाय की दावत का होगा. वो इशारा फेंक रही है, आपको अंदाजा नहीं है समझ नहीं रहे उनकी हालत क्या है. मैंने इस तरह का मेजर गौरव आर्या पहली दफ़ा देखा. मुझे तो लग रहा था पहले ये जैली है, फिर मैंने सोचा ये जुड़वा भाई भी हो सकते हैं. मेजर गौरव आर्या का छोटा भाई यकीनन मेजर शौरव आर्या हो सकता है. तो मैं इसको शौरव समझ के सुनता रहा. एंड पे पता चला शौरव नहीं है, गौरव ही है. तो मैं चाहता हूँ खत लिखना, अगर आप मुझे इजाजत दें मेजर गौरव आर्या को. सर आप खत भी लिखें. 2025 में सोचें खत लिखूं मैं गौरव को कि मैं अगर आप कहती मैं शुरू करूं खत. चलिए आप खत शुरू करें और बताएं कि आप खत में क्या लिखेंगे. मेरे प्यारे गौरव, अस्सलाम वालेकुम. बहुत याद आ रही थी तुम्हारी जब से मैंने ये देखा है, जिस पॉडकास्ट में तुम्हारी परेशानी देखी है और ये हालत देखी है मैंने, मुझे गौरव कम और देवदास ज्यादा लग रहे. और मैंने कभी महसूस नहीं किया था कि तुम्हें इंडियन फौज का इतना दर्द हो सकता है, तुम्हें इंडिया की इतनी तकलीफ हो सकती है, तुम्हें पहलगाम वाक़या की इतनी तकलीफ हो सकती है, जितनी तकलीफ तुम्हें कतरीना कैफ की हुई है, जितनी तकलीफ ऐश्वर्या राय को बचाने के लिए तुम्हें हो रही है, जितनी तकलीफ करीना कपूर, उस करीना कपूर को जिसको सैफ अली खान को घर पे हमला होता है, छुरियों से मार पड़ रही है तो वो घर पे ही नहीं होती. सैफ को फिक्र नहीं होती करीना रात को किधर है. तुम्हें करीना की फिक्र है कि कहीं वो माले गनीमत में ना चली जाए. मेरे प्यारे गौरव, हौसला रखो, अभी खेल बहुत बाकी है. और तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज मैं समझ सकता हूं. तुम्हें पता चल गया है कि इंडिया जो है वो कुछ नहीं करने वाला. तुम्हारी जो मासूम ख्वाहिशें थीं, जो व्यूज़ के चक्कर में, जो अपनी मंथली के चक्कर में, अपनी दिहाड़ी के चक्कर में तुम अपना सौदा बेच रहे थे, वो बिकना बंद हो गया. तो मुझे तुम्हारी कैफियत का अंदाज़ा है. तुम जो है पहले की तरह वो सस्ती शराब शुरू करो, मैकडॉवल जो ट्रक ड्राइवर पीते हैं. अच्छी ना पी लेना, अच्छी तुम्हें रास नहीं आती, फिर तुम बकवास करते हो. मेरे प्यारे गौरव, आज के लिए इतना ही. अगला खत लिखूंगा कल के पॉडकास्ट में. जी बुशरा. जबरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया. मैंने देखें खत तो लिख दिया. हुआ ये कि वो मुबशिर लकमान साहब से मैंने एक सवाल किया. इसलिए मैंने ये सवाल किया कि हमने इतने शोज किए, वो पाकिस्तान का पहला एक दबंग दलेर एंकर है बेशक, और उन्होंने कहा कि मैंने अपनी खिदमात जो हैं वो फ़ौज पाकिस्तान के लिए वो हाजिर हैं, और मैंने जो है वो कह दिया है अपने एक फौजी सोर्स से भी कि अगर खुदा ना खास्ता जंग का वक्त आता है तो मैं सिर्फ माइक लेके
بارڈرز پہ نہیں جاؤں گا, میں صرف جو ہے نا وہ قلم کے ساتھ سولیڈیرٹی نہیں کروں گا, میں گن اٹھا کے لڑنے کے لیے تیار ہوں, اس لیے کہ میرا باپ جو ہے وہ فوجی تھا, وہ کئی محاذوں پہ لڑ چکا ہے, میرے بھائی فوجی تھے, اور میرا پورا خاندان جو ہے وہ فوجی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا ہے, تو میں رضا کرانہ طور پہ مبشر لقمان لڑائی لڑیں گے. اچھا, اس پہ میں نے ان سے سوال کیا کہ مبشر صاحب لڑائی کی تو خواہش کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے, مگر اس طرح کا دشمن جو بلوچستان میں دہشت گردی کرواتا ہے, جو پاکستان میں جو ہے وہ مختلف واقعات میں ملوث پایا جاتا ہے, جس کا کلبھوشن یادو آج بھی ہمارا مہمان ہے, جس کا وہ جہاز والا جو ہے وہ چائے پی کے جاتا ہے, تو یہاں جو ہے اگر لڑائی ہو جاتی ہے تو آپ ظاہر ہے کہ لڑنے جب بندہ جاتا ہے یا پھر شہید ہوتا ہے یا غازی ہوتا ہے, تو آپ کی خواہش کیا ہے؟ اس پر انہوں نے یہ جواب دیا تھا مجھے کہ باقی تو خواہشات اپنی جگہ پہ, ایک تو میں غازی واپس لوٹنا چاہتا ہوں, اور دوسری بات یہ ہے کہ میں علماء دین سے یہ پوچھوں گا کہ اگر اس طرح کا وقت آ جاتا ہے تو کیا بالی ووڈ ایکٹریس جو ہیں جی وہ ہم جنگ جیتتے ہیں تو انہیں لونڈیاں بنایا جا سکتا ہے؟ یہ انہوں نے ایک خواہش کا اظہار کیا. تو ایک زندہ انسان جو ہے جب تک اس کی نبض چل رہی ہے, جب تک اس کی سانسیں بحال رہتی ہیں, خواہشات تو جنم لیتی رہتی ہیں. تو خواہشات پہ اتنا اعتراض, غصہ اور نہیں تل ملانا چاہیے. اچھا, نمبر 1. اچھا, آپ تو صرف اس کا ذکر کر رہی ہیں, سم تھنگ انڈیا ہیرلڈ جو نیوز پیپر, اس کی بھی ہیڈ لائنز ہیں, اور شاید ہمارے پروڈیوسر جو ہیں اس وقت وہ ساری وہ فوٹیجز اور وہ جو فرنٹ پیجز ہیں وہ بھی ناظرین کو دکھائیں اور اس کا لنک بھی شیئر کریں. مچا ہوا ہے, خوف کی لہر اس واقعے کے بعد ہو رہی ہے کہ ہم نے RNN پوڈ کاسٹ میں ایسی کیا بات کر دی, حالانکہ وہ خواہش کا اظہار ہے. یعنی کہ پورا انڈیا صرف وہ 4 لڑکیاں بچانے کے لیے اب وہ سر مجھے لگتا ہے نا جنگ کی فکر کم, انڈین ایکٹریسز کی فکر زیادہ, فور نو گڈ ریزن. اچھا, اس کا جواب دے اچھا میں اس کو کلیئر کلیریفائی تھوڑا سا کر دوں. اچھا, اس میں مبشر لقمان صاحب کی جو بات ہے تو اس میں تو کوئی بری بات نہیں ہے. اچھا, اس میں میجر گورو آریہ کی جو اتنا لمبا اداس ایک بھاشن ہے, اس میں انہوں نے یہی کہا کہ ماضی میں جو ان کے لیڈرز تھے, جو سردار تھے, مسلم سردار تھے, تو جنگوں کے بعد جو ہے وہ اس طرح مال غنیمت میں جو خواتین آتی تھی تو وہ لونیاں ان کو بنا لیتے تھے, اور انہوں نے کچھ نام لیے ہمارے میزائلوں سے کہ یہ میزائلوں کے نام غوری میزائل یا جو ہے ابدالی میزائل کے جو تجربے ہو رہے ہیں تو یہ کن سرداروں کے ناموں پہ ہیں. تو وہ جو ہے بہت زیادہ پریشان دکھائی دیے مجھے میرے دوست میجر گورو آریہ. تو انہوں نے اس پہ آپ کو بہت مس کرے, ان کو ایک بار سر تھوڑا سا ٹائم نکالے نا. میں نے آج تو خط لکھا, آپ کی اپوائنٹمنٹ آج مجھے نہیں چاہیے, آج پیار بھرا خط لکھا ہے, میں اگلے خط میں ان کو اگلے خط میں چائے کی دعوت دوں گا, میرا پکا وعدہ. تو جو ہے نا وہ یہ ہوا. اچھا, اس کے بعد انہیں سوال کیا ہوسٹ نے, جو اس پوڈ کاسٹ کا نئی منیف ہے, وہ بھی انتہائی کو سہما ہوا بچہ ہے, تو وہ کہتا ہے جی کہ آپ مبشر لقمان صاحب کو جانتے ہیں؟ تو میجر گورو آریہ نے کہا کہ جی میں اچھی طرح جانتا ہوں, اور انہوں نے کہا جی انہوں نے یہ بات کی ہے, انہوں نے کہا جی میں نے وہ بھی دیکھا ہے ان کا پوڈ کاسٹ, اور اس میں پتہ نہیں کیوں انہوں نے ہم دونوں پہ کوئی تنقید نہیں کی. انہیں جو ہے نا ہمارے مسلم لیڈرز جو ہیں ماضی کے وہ یاد آنے لگے, جنہوں نے فتوحات حاصل کی, جنہوں نے بہت سے علاقے خالی کروائے, اور بہت سے ملکوں پہ انہوں نے جو ہے وہ ان کے قبضے لیے, اور اسلام جو ہے اس کا پرچم لہرایا بہت سے خطوں میں. تو وہ ان کا ذکر کرتے رہے, مگر اتنا افسردہ گورو آریہ میں نے کبھی نہیں دیکھا. اتنا تو میں کہتا ہوں مجھے دیوداس فلم یاد آ گئی. آپ نے باڈی لینگویج کی بات کی تھی نا, ناظرین کے ساتھ وہ کلپس ابھی چل رہے ہوں گے, وہ دیکھ سکتے ہیں سائڈ بائی سائڈ کہ کس طرح کی ان کی باڈی لینگویج ہے, کس طرح وہ بات کر رہی ہیں. وہ لگتا ہے جیسے کوئی غمگین کوئی ایسا ماحول ہے, انتہائی وہ اسکائی بلو کلر کی نا جینز کی وہ ٹی شرٹ پہن کے, اور اوپر سے وہ جو باتیں کر رہی ہیں صرف میرا خیال ہے کہ ان کی جو ذہنی حالت ہے, بھابھی بھی گھر پہ نہیں ہے, جنگ کے بارے میں تو کوئی بات ہی نہیں نا, بھابھی بھی گھر پہ نہیں ہے. یہ شرٹ بھی خود استری کر کے آیا, آپ غور سے دیکھیں, شرٹ بھی جو ہے نا پراپر استری نہیں ہوئی تھی, اور اس حالت میں پتہ نہیں کیسے مجبوری میں شیو کی ہوگی, اور وہ اس طرح بیٹھ کے بڑی اداسی میں انہوں نے بڑے گلے شکوے کیے ہیں. اور اصل میں انہوں نے گلے شکوے کیے ہیں کہ دیکھیں اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے تھی. تو تھوڑے دن پہلے تک جو گورو آریہ
کوئی انڈین فوج کا ایک سپاہی بن کے بات کر رہے تھے, اور وہ جو ہے نا بڑا ان کے ساتھ سولیڈیرٹی اور شانہ بشانہ لڑنے کی اور دھمکیاں دے رہے تھے, اور بڑا دھمکی آمیز ان کا لہجہ رہتا تھا ہمیشہ. تو بالکل اس طرح لگا کہ جیسے ان کا کوئی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے, سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے. اور مجھے لگا کہ شاید ان کو کوئی اندر کی خبر بھی مل گئی کہ انڈیا جو ہے پہلگام جو واقعہ ہے اور موجودہ لڑائی میں اکیلا رہ گیا, تنہا رہ گیا ہے. اور پوری دنیا کی جو بات ہے, انڈیا ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ بہت سے ممالک جو ہیں اس موقع پہ اسے چھوڑ جائیں گے, اور وہ جو ہے بالکل سفارتی محاذ پہ اس وقت تنہا ہے, اور اس کی ایکسپیکٹیشنز جو ہیں بالکل اس کے برعکس نتائج آئے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے, فوج پاکستان نے, اور خاص طور پہ پاکستان کے میڈیا نے, جس میں RNN TV جو ہے وہ بالکل اب تو سر فہرست ہے. یعنی کہ بالکل میں دعویٰ کر سکتا ہوں کہ اب تک پاکستان کے کسی بھی پوڈ کاسٹ کا اور کسی بھی شو کا, کسی بھی انٹرویو کا اگر بھگوڑے گورو آریہ کی طرف سے جواب آیا تو وہ صرف RNN TV کے پوڈ کاسٹ کا جواب آیا وہاں سے. اور سر وہ ہمیں شوق سے دیکھتے ہیں, بین کرنے کے باوجود بھی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑا, چھپ چھپ کے دیکھتا رہا, چھپ کے ہمیں دیکھتے. اچھا اب یہ ہے کہ انہیں شاید یہ ان کی باڈی لینگویج سے میں نے یہ بھی اندازہ لگایا کہ جیسے بہت مایوسی ہے اس بندے کے اندر, اور ایک جو اس نے ماحول بنا رکھا تھا, اور وہ بہت چیمپئن بنا ہوا تھا, اور ایک عسکری تجزیہ کار تھا. تو اس کو شاید یہ اطلاع مل گئی ہے کہ انڈیا بری طرح ایکسپوز ہو گیا اس واقعے میں, اور اب تو یہاں تک جو ہے وہ بات پہنچ گئی ہے کہ یہ واقعہ خود نریندر مودی نے پلان کیا, BJP نے پلان کیا, اور وہاں پہ کچھ تبدیلیاں بھی کی گئیں اس علاقے کی جو فوجی چوکیاں ہیں اس میں, اور وہاں کی جو ڈپلائمنٹ تھی اس میں. اور میں نے پہلے بھی بتایا, میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ وہاں بہت سے فوجی افسران کی جو فیملیاں آباد تھی ان کو 3 روز قبل وہاں سے موو کر دیا گیا تھا, وہاں سے نکال دیا گیا تھا, اسی طرح کے ایک ڈرامہ رچانے کے لیے. محنت انہوں نے ویسے بہت کی تھی, یہ اپریشیٹ کرے, انہوں نے بہت محنت کی اس پلان کو کامیاب کرنے کی, لیکن یہ ناکام ہو. تو اس میں یہ ہے کہ ہیٹس آف ٹو مبشر لقمان صاحب کہ آپ کی ایک معصوم خواہش نے ہمارا رابطہ براہ راست جو ہے آپ کے دوست گورو آریہ سے کروا دیا. اور اس وقت جنگ کی ٹینشن نہیں ہے پورے انڈیا کو یہ ٹینشن ہے کہ انہوں نے اپنی انڈین ایکٹریسز یا چلیں پرومیننٹ پرسنالٹیز کر لے فیمیل, ان کو کس طرح بچانا ہے. زبردست. اینی ویز موونگ آن. خالی یہ تو نہیں, جب بات کرتے ہیں مشہور شاعر جاوید اختر صاحب کی, ان کو پتہ نہیں کون سے گلے شکوے ہیں, میڈیا سے گفتگو کر بیٹھے ہیں, کیا وہ ان میں واقعی کچھ حقیقت ہے یا نہیں, یہ ذرا بتائیے. دیکھیں پوری دنیا میں جو ہے نا وہ آپ کو شاید علم ہوگا, پاکستان میں تو اسی طرح ہے, کچھ کنٹریز کا مجھے پتہ ہے کہ 60 سال کی عمر میں جو ہے نا وہ ایک ریٹائرمنٹ کا وہ ہو جاتا ہے کسی بھی شخص کا, کہ اس کے بعد جو ہے نا وہ رسک نہیں لیا جاتا کسی سرکاری جاب پہ, کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو. تو یہ ایک تو ایج فیکٹر ہے, جی ٹھیک ہے, اور دوسرا جو ہے وہ جاوید اختر صاحب کو ڈاکٹروں نے شراب پینے سے منع بھی کیا ہوا ہے, لیکن ابھی تک جو ہے نا وہ ڈاکٹروں کی بات نہیں مان رہے. تو وہ اس طرح کی گفتگو اکثر کر دیتے ہیں جاوید اختر جب وہ ہوش میں نہیں ہوتے. تو انہوں نے کرٹیسزم کیا, اور ان کے گلے شکوے جو ہیں وہ میں ان کو یاد دلا دیتا ہوں کہ آپ جب بھابھی شبانہ اعظمی کے ساتھ آتے ہیں یہاں پہ, تو آپ کو بالکل سر آنکھوں پہ بٹھایا جاتا ہے, اور آپ نے جو کہا کہ وہ PTV سرکاری ٹی وی ہے, وہ کسی انڈین کو نہیں بلاتا, تو PTV نے اتنے انڈینز کے ساتھ کیا, جیسے کہ دلیپ کمار صاحب آئے یہاں پہ, اور سنیل دت آئے, اور معین اختر صاحب نے ان کا انٹرویو کیا, وہ بھی سرکاری ٹی وی کے لیے کیا. اور یہ جو میاں سلی صاحب ہیں, ان کو بولنا چاہیے, میاں سلی صاحب بتائیں ذرا جاوید اختر صاحب کو کہ آپ جو ہے ورثوں میں اور کتنے آپ حویلی میں پروگراموں میں نصیر الدین شاہ اور کس انڈین کو آپ وہاں پہ مدھونی کرتے رہے, اور یہ سارے شوز PTV کے لیے ہوتے تھے. اور سر آپ دیکھیں کلپس موجود ہے باقاعدہ کہ کس طرح ان کو پروٹوکول دی گئی. اچھا, اس کے جواب میں یہ ہے کہ جاوید اختر صاحب سے میں یہ سوال کرتا ہوں کہ ہم نے تو ابھی نکال دی ہیں چیزیں, YouTube کا دور ہے, کہ ہم آپ کو بھجوا دیتے ہیں لنک, کہ کتنے لوگوں کو PTV کے مختلف ٹرانسمیشن اور شوز میں مدعو کیا گیا ان کے انٹرویو. آپ ذرا کوئی ایک نکال کے دکھا دیں کہ 1947 سے لے کے آج تک دوردرشن جو آپ کا PTV ہے اس پہ
آپ نے کوئی نصرت فتح علی خان کا کوئی پروگرام ہوا ہو, اس میں کوئی شہنشاہ غزل مہدی حسن کا پروگرام ہوا ہو, اس میں کوئی ملکہ ترنم نور جہاں کا شو ہوا ہو, اس میں کوئی راحت فتح علی خان کا شو ہوا ہو, اس میں کوئی عاطف اسلم کا شو ہوا ہو, تو آپ ذرا ہمیں اپنے سرکاری ٹی وی کا بھی دکھا دیں. اور آپ کو میں تھوڑا سا بتا دوں کہ آپ کے ہاں تو کسی نیٹ ورک پر 2 اشروں سے ہمارے چینلز جو ہیں نہیں دکھائے جاتے. ہم نے تو آپ کے چینلز آج بین کیے ہیں یہاں پہ, ہمارے چینلز تو ہمیشہ سے آپ وہاں پہ ہمارا کنٹینٹ, ہمارا ڈرامہ, ہماری فلم, ہمارا کلچر آپ نے بین کر رکھا ہے. جاوید اختر صاحب, آپ اپنے گریبان میں جھانکیں, آپ رائٹر ہیں, آپ کو اس طرح کی سیاسی گفتگو زیب نہیں دیتی. آپ اس طرح کے حالات میں آپ کو ایک امن کی بات کرنی چاہیے تھی. آپ کا تعلق ادب سے ہے, آپ دانشور ہیں, اور ادب کا تعلق امن سے ہوتا ہے. ادب کا تعلق کبھی بھی لڑائی جھگڑے سے نہیں ہوتا. تو آپ اپنے شعبے کی عزت کا خیال کریں, اور آپ تھوڑا سا اپنے گریبان میں جھانکیں کہ آپ جب یہاں پہ آتے ہیں, اور اب ان کے میزبانوں کو بھی میں بتانا چاہتا ہوں, یہ فیض فیملی کو بھی بتانا چاہتا ہوں, منزہ ہاشمی صاحبہ اور سلیمہ ہاشمی صاحبہ, یہ جاوید اختر صاحب کی گفتگو سن لیں. آپ ان کو ہر دفعہ جو ہے وہ دعوت دیتی ہیں, تو اب آپ بھی نظر ثانی کریں, آپ بھی جو ہے نا یہ ثابت کریں کہ جو ہے اس طرح کے حالات میں آپ نے ان لوگوں کی میزبانی کرتے رہنا ہے, یا آپ نے کوئی اپنے رویوں پہ نظر ثانی کرنی ہے. اور جاوید اختر صاحب, یہ جو آپ فیض میلے میں آتے ہیں, یہ لاہور آرٹس کونسل میں منعقد ہوتا ہے, اور لاہور آرٹس کونسل جو ہے وہ سرکاری ادارہ ہے. لاہور آرٹس کونسل کسی ماجے ساجے کی وہ پراپرٹی نہیں ہے. یہ آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ لاہور آرٹس کونسل کے مہمان بنتے ہیں, اور وہاں جو آپ خود بتا رہے ہیں, آپ نے وہاں پہ لیکچر دیا, آپ سے سوال و جواب ہوئے, اور آپ کو پورے پروٹوکول کے ساتھ وہاں پہ لایا گیا, تو لاہور آرٹس کونسل, پی ٹی وی, ریڈیو پاکستان, پی این سی اے, یہ ایک ہی چیز ہے, یہ تمام سرکاری ادارے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ پر کسی حکومتی ادارے کو, کسی عسکری ادارے کو کوئی اعتراض نہیں تھا, اور نہ ہوتا ہے جب آپ آتے ہیں. آپ تمام آزادی سے ان سرکاری اداروں کے اندر آپ آتے ہیں, پریس کانفرنس کرتے ہیں, اپنا بھاشن دیتے ہیں, لیکچر دیتے ہیں, اور آپ منافقت کر کے واپس چلے جاتے ہیں. ادھر جا کے آپ اس طرح بھونکنا شروع کر دیتے ہیں سفید بالوں کے ساتھ. آپ کو شرم آنی چاہیے. اور میں نے آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ آپ لاہور آرٹس کونسل اگر آئے ہیں, جو آپ نے خود بتایا ہے, تو ہم آپ کو فوٹیجز بھجوا دیتے ہیں, آپ چلا دیتے ہیں RNN ٹی وی پہ. وہ سرکاری ادارہ ہے. لاہور آرٹس کونسل کا مطلب پی ٹی وی ہے, پی ٹی وی کا مطلب لاہور آرٹس کونسل ہے. یہ آپ کو بتا دیتے ہیں. ٹھیک بات کی آپ نے. میرے خیال سے جس اسٹیٹ آف مائنڈ میں بھی وہ تھے, ان کو چاہیے تھا ایک بار پہلے ریسرچ کر لیتے گلے شکوے کرنے سے پہلے, کہ وہ جو بات اصل میں انہوں نے شہیدوں میں نام لکھوانا تھا, اپنا شہیدوں میں نام لکھوانا تھا. وہ کوئی ڈسکس نہیں ہو رہے تھے اس صورتحال میں. تو وہ گورو بھائی کی طرح نا, انہوں نے کوشش کی کہ اس طرح کا کوئی شوشہ چھوڑ دو کہ وہ ڈسکس ہو جائے اور ان کا نام آ جائے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو لٹریری فیسٹیول کے جو ہوسٹ ہیں, بالکل میں حکومت پاکستان اور اداروں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ان کو پابند کیا جائے کہ یہ کسی انڈین کو بلانے سے پہلے پراپر آپ سے پرمیشن لیں, اور ان کو بغیر جو ہے نا وہ جانچ پڑتال کے اور بغیر ان کی انویسٹیگیشن کے کسی انڈین کو اس طرح کی کسی این جی او اور کسی میلے میں آنے کی اجازت نہ دی جائے. یہ اجازت جو ہے وہ حکومت اور اداروں سے لی جائے. ادروائز یہ اپنے طور پہ اب یہ جو لٹریری فیسٹیول والے ڈرامے ہیں, ان کو ایک پاکستانی ہونے کا ثبوت دینا چاہیے, ورنہ ان کا جو کردار ہے وہ مشکوک ہو جائے گا. بالکل سر. موونگ آن, یہ بتائیں, مشہور پاکستانی ٹک ٹاکر کی جب بات کرتے ہیں, جنت مرزا, پہلے انہوں نے جو اپنی اسٹیٹمنٹ پاس کی, جو کہ ان کے لیے ایک نیوٹرل رہنے کی خواہش تھی, جو کہ ان کو بھاری پڑ گئی, زپ کا نشان بنایا کہ میں تو کچھ نہیں کہنا چاہوں گی جنگ کی جو صورتحال اس وقت پاکستان انڈیا کے درمیان چل رہی ہے. آپ بتائیں, وہ یو کے میں ویزا پالیسی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پکڑی گئی ہے, یہ آخر ماجرا کیا ہے؟ ایک میں آپ کو بات بتاؤں, ایک تو آپ کا جو گلہ ہے نا کہ جب ان سے سوال کیا گیا جنت مرزا سے لندن میں کہ پاکستان انڈیا کشیدگی پہ کچھ کہیں, تو انہوں نے وہ منہ پہ زپ کا وہ بنایا کہ میں نہیں بول سکتی. تو آپ, میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر ٹک ٹاکروں پہ بات آ گئی ہے نا, تو پھر ہمیں صلح ہی کر لینی چاہیے. کہ ہماری لڑائی اگر جنت مرزا جیسی عورتوں نے لڑنی ہے, اور یہ جو ڈکی شکی پھکی اور یہ جو رجب بٹ ٹائپ کریکٹر ہیں, اگر انہوں نے بیانات دینے ہیں اور ہم نے ان کے کانٹینٹ سے نیریٹو کو بدلنا ہے یا لڑائی لڑنی, تو پھر ہمیں صلح کر لینی چاہیے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے.
وہ ایک بڑا ہی تکلیف دہ فعل تھا، اور ان کا پاکستانی ایک جو گرین پاسپورٹ ہے اس پہ یہ دھبا رہے گا ساری زندگی کے لیے، اب جب تک وہ پاکستانی نیشنلٹی رکھے گی جنت مرزا، کہ انہوں نے یہ کیا ایکٹ کیا تھا۔ ہوا کیا ہے مجھے بتائیں۔ اچھا، یہی کہ جو انہوں نے کہا کہ میں سولیڈیرٹی نہیں کروں گی نا، میں نے پاکستان کے ساتھ سولیڈیرٹی نہیں کرنی، میرا منہ بند ہے، یہی کہا گیا تھا نا۔ سوال کرنے والے رپورٹر کا تو یہی سوال تھا کہ آپ کیا کہتی ہیں، تو اس پہ جواب وہ ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ وہ پاکستان اور افواج پاکستان کے ساتھ سولیڈیرٹی کریں گے، انہوں نے نہیں کی۔ اب ہوا کیا، ابھی 2 دن نہیں گزرے تو وہ جو ایک پرنسپل سٹینڈ ہے ان کا، کہ ان کا خیال ہے کہ وہ فنکار ہیں تو انہیں ایسی لڑائیوں میں نئی بات کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، ان کے لیے، جنت مرزا کے لیے دونوں ملک برابر ہیں۔ جی جی ٹھیک ہو گیا۔ اب کیا ہوا، اب یہ ہوا کہ محترمہ جو ہے انہوں نے برطانوی ویزا پالیسی کی خلاف ورزی کر دی ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے خلاف بہت بڑی کارروائی ہونی جا رہی ہے۔ جو گرفتاری والی آپ بات کر رہی ہیں وہ مشکوک ہے، مگر اس کیس میں بہت سے فنکار گرفتار ہو چکے ہیں ماضی میں۔ وہ کیا انہوں نے یہ ہے کہ ان کے پاس وزٹ ویزا ہے، ورک ویزا نہیں ہے۔ یہ وزٹ ویزے پہ کمرشل ایکٹیویٹی کر رہی ہیں، وہاں پہ کاروبار بزنس کر رہی ہیں، پاؤنڈ کما رہی ہیں۔ اب وائلیشن ہے یہ تو۔ پاؤنڈ کس اکاؤنٹ میں گئے ہیں، وہ صاحب ان کے کیا لگتے ہیں، وہ ڈیٹیل بھی ہمارے پاس ہے، وہ بھی دے دیں گے۔ اور انہوں نے اب تک وہ پیمنٹس لے لی ہیں۔ انہوں نے جا کے وہاں پہ کوئی ریسٹورینٹ ہے، وہاں جا کے انہوں نے جو ہے وہ میٹ اینڈ گریٹ کیا ہے، اس کے پیسے چارج کیے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کلینک کی پروموشن کی ہے، اس کے پیسے چارج کیے ہیں۔ یعنی کہ کمرشل ایکٹیویٹی آپ وزٹ ویزا پہ یو کے میں نہیں کر سکتے۔ آپ کو یہ تمام تر کمرشل ایکٹیویٹی کرنے کے لیے، بزنس ایکٹیویٹی کرنے کے لیے، کسی بھی طرح کی پرفارمنس کرنے کے لیے، گیسٹ اپیرنس دینے کے لیے، جس کا آپ چارج کر رہے ہیں، جس کے آپ پیسے وصول کر رہے ہیں، جس کے آپ پاؤنڈز وصول کر رہے ہیں، اس کے لیے آپ کو ورک ویزا چاہیے ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو وزٹ ویزا جو ہے نا وہ الاؤ نہیں کرتا یو کے گورنمنٹ۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہوا کہ اس سے پہلے کتنے فنکار ایسے ہیں، مجھے اب نام یاد آنا شروع ہو جائیں گے، جو یو کے میں ویزا پالیسی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پکڑے گئے۔ انہوں نے وزٹ ویزے پہ ورک کیا اور ان کو 10 سال کے لیے، 15 سال کے لیے یو کے میں بین کر دیا گیا۔ یہاں تک کے واقعات مجھے یاد ہیں کہ کچھ آرٹسٹ معصومیت میں انہوں نے اپنے شوز کے پوسٹر بیگ کے اندر رکھے ہوئے تھے۔ ان کی وہاں پہ ہیتھرو ایئرپورٹ پہ تلاشی ہوتی ہے تو وہ بتاتے ہیں ہم وزٹ پہ آئے ہیں، تو جب وہ بیگ کھلتے ہیں تو پوسٹر نکل آتے ہیں اور ڈیٹس لکھی ہوتی ہیں کہ 19 مئی کو وہ ویمبلے میں پرفارم کر رہے ہیں، 21 مئی کو مانچسٹر ارینا میں شو ہے، یا فلاں ریسٹورنٹ میں پرفارم کر رہے ہیں، تو وہ پوسٹر پکڑے گئے۔ ان پوسٹروں پہ ان فنکاروں کو گرفتار کر لیا گیا لندن ایئرپورٹ پہ۔ کتنی بڑی وائلیشن ہے کہ آپ وزٹ ویزا پہ جا کے کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ سمپل ورک ویزا لے لیں۔ ایگزیکٹلی، تو ان کو نہ صرف گرفتار کیا گیا، ان کو ڈیپورٹ کیا گیا، ان پر 10 سے 15 سال کی پابندی عائد کی گئی۔ وہ 15 سال وہ لوگ یو کے نہیں جا سکے، بین ہو گئے، بلیک لسٹ ہو گئے یو کے میں۔ اور اس کے بعد جا کے بڑی مشکل سے وہ معافی تلافی کر کے اور جرمانے جمع کروا کے تو پھر بہت سے فنکاروں کو یو کے میں بحال کیا گیا۔ یہی پالیسی پورے ویسٹ کی ہے، یہی پالیسی امریکہ کی ہے، یہی پالیسی یورپ کی ہے، یہی پالیسی دیگر کنٹریز کی ہے کہ آپ وزٹ ویزے پہ ورک نہیں کر سکتے، آپ کمرشل ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے، آپ بزنس نہیں کر سکتے، آپ پرفارم نہیں کر سکتے۔ تو جنت مرزا جو ہیں وہ مرتکب قرار پا چکی ہیں ویزا پالیسی کی خلاف ورزی کی۔ اور اب آگے کیا ہوگا، کیا کاروائی ہوگی، کس حد تک ہوگی، کیا لگتا ہے؟ میں نے آپ کو بتا دیا جو ماضی میں ہوا فنکاروں کے ساتھ 15 سال کی، تو ان کے ساتھ بھی بالکل بین کی صورتحال ہو سکتی ہے، بالکل بین کی صورتحال ہو سکتی ہے، گرفتاری بھی ہو سکتی ہے، بھاری جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیٹس سی کہ اب جنت مرزا کو کس طرح سے ڈیل کرتی ہے وہاں کی پولیس، اور یہ اس کیس کا جو اینڈ ہے وہ کیا ہوگا۔ اینی ویز، جب پاکستان انڈیا کی بات کرتے ہیں، اس وقت جو ٹینشن پاکستان انڈیا کے درمیان چل رہی ہے، پاکستانی چینلز بین ہے لیکن بڑے شوق سے، مجھے پتا ہے آپ لوگ ابھی بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، کوئی بات نہیں، السلام علیکم، دیکھتے رہیے، لیکن سمجھ نہیں آتی جناب، یہ بتائیے کہ آپ لوگ انڈین ایکٹریسز کی اتنی ٹینشن کیوں لے رہے ہیں؟ جنگ کی ذرا زیادہ کوئی رکھیں، جنگ کو ٹاپ پہ رکھیں کہ جنگ نہ ہو تو ہی بہتر ہے، دوستانہ طریقے سے چائے پی لیں آ کر۔ تیسرا میرے خیال سے جو خط ہے وہ وہاں سے آئے گا کہ چلیے نعیم صاحب چائے پہ آئے، سر مجھے یہی لگتا ہے۔ ضرور ہم ان کی دعوت قبول کریں گے، اور بھارتی جنون جو تھا، جنگی جنون، وہ بڑھ گیا، اور ان کا پہلگام ڈرامہ بھی بڑھ گیا، اور چائے کی جو ہے ہم دعوت دیتے ہیں گورو آریہ کو کہ وہ آئیں
اور چائے پئیں اور اسی طرح ان کو عزت کے ساتھ ہم واپس بھیج دیں. بلکہ سر ہم انہیں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ چلے ہم نہیں بات کریں گے، جو بھی ہوا تھا پاسٹ بھول جائیں گے، ہم جو آپ کے واقعات ہیں ہم آپ کو نہیں دوبارہ اس پر چھیڑیں گے. آپ نہیں بتائیں گے تو نہیں وہ یہ بھاگ گئے تھے فوج سے 4-5 سال. نہیں، ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ تسلی رکھیں، ہم نہیں ایسی کوئی بات کرتے، ہم آپ کو ایک موقع دیتے ہیں. اینی ویز، تھینک یو فار بینگ ہیئر اینڈ تھینک یو گائز فار واچنگ اس ٹوڈے. جسٹ اسٹے ٹیونڈ فار another session. Till then, bye bye.